से नहीं चलते, वोट प्लस से चलते हैं। हमने बहुत लोगों को माइनस किया, इंतकाल वोटों को माइनस किया, आज तक वोट के नाम पे पड़ते, जिसने उनको माइनस किया था उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। माइनस फलाना कर दो, माइनस इमरान खान कर दो, ये चीजें नहीं चलती। एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए आप एक कमरे में नहीं बैठ सकते। तो आज हम पता नहीं किस सोच में हैं कि हम कैसे अपना मुल्क चलाएंगे, जब ना सलाहियत है, ना अहल लोग इक़्तिदार में हैं। क्या बड़ी वजह बनी कि आपने नून लीग को खैरबाद कहा कि बड़ा काम आपने किया वहाँ रहकर, ज़ाहिरा बहुत दफ़ा आप वज़ीर भी बने, फिर वज़ीर आज़म का मनसब भी आपको उसी पार्टी की जानिब से ज़ाहिरा ऑफ़र किया और आपने वो कमान संभाली थी। मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, कोई वजह नहीं है, एक असूल है और वो सियासत का असूल है, और वो अब वही बात है जिसकी आज मैंने बात की है। आइन की बालादस्ती कानून के ऊपर है। आज नजर आया कि पाकिस्तान में मुकालमे की इजाजत भी माइनस हो गई है, नहीं मिल रही। जी जी, बड़ी एफर्ट की आप लोगों ने, बताइए क्या आइन हुआ? पे बात करने की इजाज़त नहीं है। मुल्क में कोई जमहूरियत की बात आप नहीं कर सकते, मुल्क में आप कानून की हुक्मरानी की बात नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, माइनस न्यूज़ के साथ मैं हूं फौजिया कुलसुम राना, और आज माइनस टॉक के लिए पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, ज़ीरक सियासतदान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। जी बस आप बेहद आपके ममनून है, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज नजर आया कि पाकिस्तान में मुकालमे की इजाजत भी माइनस हो गई है, नहीं मिल रही। जी जी, बड़ी एफर्ट की आप लोगों ने, बताइए क्या आइन हुआ? पे बात करने की इजाज़त नहीं है। मुल्क में कोई जमहूरियत की बात आप नहीं कर सकते, मुल्क में आप कानून की हुक्मरानी की बात नहीं कर सकते, मुल्क में आप सियासत की बात नहीं कर सकते। ये आज हमारे मुल्क की कैफियत है। शायद साहब, हमने माजी में देखा कि मतलब मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर अभी रिसेंटली हमने देखा इमरान खान तक माइनस फार्मूला लगाया गया है। आज जो सियासतदानों को कॉन्फ्रेंस से रोकना, आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम, लेजेंड होटल, वकला के मतलब के ज़ेर इंतज़ाम वो होटल है, सारी सूरत हाल से आप आगाह हैं। ये जो माइनस करना है सियासतदानों को, क्या पाकिस्तान में ये जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत होगी और ये चल सकती है? जमहूरियत तो है नहीं ना। जमहूरियत होती है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वो बुनियाद होती है जमहूरियत की। हम तो इलेक्शन ही चोरी कर लिया करते हैं। तो आज यही मुल्क की कैफियत, इसलिए मुल्क चलता नहीं है। लोग कहते हैं क्यों नहीं चलता, बुनियाद ये इलेक्शन की, जमहूरियत के इलेक्शन होंगे, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो मुल्क नहीं चलते। ये पूरी दुनिया का फार्मूला है। तो आज हम पता नहीं किस सोच में हैं कि हम कैसे अपना मुल्क चलाएंगे, कि जब ना सलाहियत है, ना अहल लोग इक़्तिदार में हैं, पार्लियामान में वो लोग बैठे हैं जो या पैसे देकर आए हैं या इलेक्शन चोरी करके आए हैं। तो पूरे मुल्क का निज़ाम ही हमने तबाह कर दिया। शाहिद साहब, आप साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, एक बड़ी पार्टी से आपका ताल्लुक़ भी रहा है। जब चौधरी निसार अली खां कोई मसालियत का मशवरा दिया करते थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, तो हमने देखा कि फिर नून लीग से चौधरी निसार ही माइनस हो गए। लेकिन आज जो नून लीग ने किया, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नून लीग ने खुद अपने आप को माइनस कर दिया। शहबाज शरीफ बेशक वज़ीर आज़म है, नवाज शरीफ की बेटी वज़ीर आला है, लेकिन गवर्नेंस 60 सफ़ों का एक सप्लीमेंट तो शो किया जा रहा है, लेकिन लोगों को कोई रिलीफ नहीं है। महंगाई में शायद फिगर्स में तो कमी आ रही है, लेकिन कुव्वत ख़रीद लोगों की वो उस तरह से नहीं सहूलत मिली। क्या कहते हैं आप, ये नवाज शरीफ साहब ने कौन सी सियासत अपनाई? सप्लीमेंट में भी 20 अरब लगाऊं तो सप्लीमेंट मेरे नाम का भी शाया हो जाएगा। अखबार को तो पैसे चाहिए होते हैं ना। तो बात है कि माइनस नहीं चलता ना, मुल्क माइनस से नहीं चलते, मुल्क प्लस से चलते हैं। हमने बहुत लोगों को माइनस किया, इंतकाल वोटों को माइनस किया, आज तक वोट के नाम पे पड़ते हैं, जिसने उनको माइनस किया था उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। ये बहुत से फार्मूले हमने माइनस के सुने, माइनस नवाज शरीफ कर दो, माइनस भुट्टो कर दो, माइनस फलाना कर दो, माइनस इमरान खान कर दो। ये चीज़ें नहीं चलती। माइनस सिर्फ एक या अल्लाह की ज़ात कर सकती है या उसके हुक्म से अवाम कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। हमने हालिया देखा जो भी सूरत हाल बनी, जैसे आपने भी जिक्र किया और आप बारहा हमने आपकी जितनी भी तकारीर सुनी है, जो एक स्ट्रगल आप कर रहे हैं जमहूरियत के रिवाइवल के लिए, आइन की बहाली के लिए। अब अवाम तो कुछ और कहती है लेकिन नतीजे कुछ और निकलते हैं, हुकूमत किसी और को मिलती है। तो क्या अब माइनस अवाम फार्मूला चल रहा है और क्या ये चल पाएगा? आपने भी एक बड़ी अच्छी पार्टी बनाई है, अवाम पाकिस्तान पार्टी, उसमें जिक्र है। आप बताइए, आप पाकिस्तान में जमहूरियत में अवाम को किस तरह से प्लस कर पाएंगे? आपकी पार्टी का क्या मैंडेट है? जी, अवाम तो 70 साल पहले ही माइनस हो गए थे। कहा जाता था अवाम को मौका नहीं मिला पाकिस्तान में, अवाम सही फैसला करते रहे हैं। तो जब पाकिस्तान चलेगा, जब अवाम की राय आप सुनेंगे, जब उनको मौका देंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनको उनका हक देंगे, फिर मुल्क चलेगा। हमने क्या काम करना है, हमने अवाम को एक जो उनकी राय है, जो आइन और कानून के मुताबिक है, उसके लिए हम कोशिश कर
یہ ہماری پارٹی کا بنیادی فیصلہ ہے، اور یہی ہمارا موقف ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ آپ نے بطور وزیر بھی بہت ساری اہم وزارتوں کا قلم دان سنبھالا، سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں شاہد صاحب۔ نجکاری کر دی جائے اور کس طرح سے اداروں کو مینیج کیا جائے، خسارے کس طرح سے کم کیے جائیں، ایون پی آئی اے نہ چل رہا ہے نہ بک رہا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں سلوشن کیا ہے ہماری اس بدحالی کا؟ صلاحیت چاہیے نا یہ سب کام کرنے کے لیے، ملک میں صلاحیت ہوا کرتی تھی، پاکستان نے بہت کامیاب نجکاری کا پروگرام کیا، لیکن آج آپ سے کوئی کام نہیں ہوتا کیونکہ آپ میں وہ صلاحیت، وہ سوچ ہی نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے جب آپ نظام میں اتنی مداخلت کریں گے، جب کرپٹ لوگوں کو یہاں پر بچایا جاتا ہے اور جو لوگ اہل ہوتے ہیں ان کو تباہ کیا جاتا ہے، ان کو سیاست سے باہر کیا جاتا ہے، تو پھر ملک نہیں چلتے۔ آج ہم بہت مشکل میں اس حوالے سے۔ شاہد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہم اپنی وجہ سے کرتے ہیں، یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں، بیرونی پریشر ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا سلوشن پیش کریں گے؟ ظاہر آپ ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، کمنگ الیکشنز میں آپ لوگوں نے جانا ہے، سلوشن کیا تجویز کرتے ہیں؟ سلوشن کیا ہوتے ہیں؟ سلوشن کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ سلوشن ایک فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہوتے ہیں۔ سلوشن ہر چیز کی بنیاد جو ہے، آج مجھ سے اگر نوجوان بات کرتے ہیں، یہ بات ان کو شاید سمجھ نہیں آتی۔ جب نوجوان مجھ سے بات کرتے ہیں ہمارا کیا بنے گا، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جب تک ملک میں آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی، آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ سب چیزیں جڑی ہوتی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ملک میں آئین توڑ رہے ہوں، رول آف لا نہ ہو اور ملک ترقی کر لے، سیاسی انتشار ختم ہو جائے۔ سیاسی انتشار ہوگا، معیشت نہیں چلے گی، معیشت نہیں چلے گی، نوجوان کو کاف نہیں ملے گا، روزگار نہیں ملے گا، کاروبار نہیں ملے گا۔ یہ بنیادی حقائق ہیں۔ جس دن ہمیں یہ باتیں سمجھ آ گئیں تو پھر ہم آگے بڑھ پائیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے تو ایک پیرالل جوڈیشل سسٹم بھی بن گیا۔ آپ آئین کی بحالی کی بات کریں، ایک بڑی جنگ چل رہی تھی جی، پارلیمنٹ سپریم ہے یا عدلیہ سپریم ہے، یہ جو نئی کمپوزیشن بنی اب کیا ہوگا؟ آئین کی بحالی کیسے ممکن ہوگی؟ آئین میں جو ایک عدل کا نظام تھا وہ تو ختم ہو گیا نا 26ویں ترمیم کے ساتھ۔ اب تو انتظامیہ فیصلہ کرے گی کہ فیصلہ کیا آئے گا، تو اب انتظامیہ لکھ کے دے کرے گی کہ اس کو ریلیف دے دو، اس کو چھوڑ دو، کرپٹ کو چھوڑ دو، ایماندار لوگوں کو پکڑ دو، اس کو اندر کر دو، اس کو باہر کر دو۔ اب سامنے اب دیکھ لیں، ایک کانفرنس کرنے کے لیے آپ ایک کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے، وہاں پر لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پر ایف سی لائی جاتی ہے، وہاں پر رینجر لائے جاتے ہیں، وہاں پر محنت ہوتی ہے۔ یہی محنت اگر آپ ملک چلانے میں کر لیں، جو آپ لوگوں کو آئین کی بات کرنے سے روکنے میں کرتے ہیں، اور یہ سارے کوئی ناآشنا لوگ نہیں ہیں، یہ سب اس معاملے سے گزرے ہوئے ہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کل یہی اس ملک کا وزیر اعظم جو آج ہے، یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، انہی معاملات کو فیس کرتا تھا۔ اس وقت جو ان کی باتیں تھیں میں ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں، سوچ لیں کیا کہا کرتے تھے آپ۔ آج آپ اس سے بھی بدترین عمل کا حصہ ہے۔ تو جو گرینڈ الائنس آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں ترتیب دینے کی، کیا مولانا فضل الرحمان اس کی صدارت کریں گے یا کون سے نام زیر غور ہے جن پر سب متفق ہوں گے اور آپ لوگ؟ یہاں کوئی گرینڈ الائنس ابھی نہیں ہے، ابھی پہلا سٹیپ ہے کہ ہم نے اپوزیشن کی سوچ کو اتفاق پیدا کرنے کے لیے ایک سٹیپ لیا ہے۔ یہ الائنس جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتے کہ کس کو کیا ملے گا، کس نے کیا دینا ہے، الائنس اس چیز پہ بنتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ متحد ہو گئے رمضان میں یا رمضان کے بعد کوئی ایسی تحریک ہوگی جو کہ روڈز پر نکلنا پڑے گا آپ لوگوں کو، یا پھر جس طرح سے آپ لوگ مکالمہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کے سلوشنز نکالیں، وہی جو فارمولا ہے اسی کے تحت چلیں گے؟ اس 70 سال کی خرابی ایک رمضان شریف میں اللہ کرے دور ہو جائے، دعا کریں گے، لیکن ہوتا اس طرح نہیں ہے۔ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کافی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ ہم نے اس راستے کا انتخاب کر لیا ہے، اللہ کرم کرے۔ شاہد صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے سیکریفائز کیا اپنی بیٹی کو سیاست میں لانچ کرنے کے لیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مریم کو سیاست میں اس طرح سے لانا، کیا ان کی گورننس، ان کے صوبے کی گورننس کو کس طرح سے ایویلویٹ کریں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے، کیونکہ عوام کچھ اور کہتی ہے، ظاہر ہے گورنمنٹ جس طرح سے بھی جس بھی فارمولے کے تحت بنا دی گئی ہے، عوام اس سے مطمئن نہیں ہے، اور گورننس کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، بیانیہ بنانے کی ایک کوشش تھی، سپلیمنٹ سے بن جائے گا؟ یہ بیا صاحب کا فیصلہ، ان کی جماعت ہے، ان کا فیصلہ ہے، جس کو مرضی وزیر اعظم بنائیں، جس کو مرضی وزیر اللہ بنائیں۔ بات یہ ہے کہ الیکشن پولنگ اسٹیشن پر کیا ہوتا ہے، 8 فروری کو کیا رزلٹ آئے، مسئلہ یہ ہے۔ شاہد صاحب آپ کی لمبی رفاقت رہی ہے، کیا بڑی وجہ بنی کہ آپ نے نون لیگ کو خیر بات کہا کہ بڑا کام آپ نے کیا وہاں رہ کر، ظاہرہ بہت دفعہ وزیر بھی بنے، پھر وزیر اعظم کا منصب بھی آپ کو اسی پارٹی کی جانب سے ظاہرہ آفر کیا اور آپ نے وہ کمان سنبھالی تھی؟ دیکھیے میں نے کوئی کمان نہیں سنبھالی، نہ میں وزیر رہا ہوں۔ میں 26 سال کے بعد وزیر بنا تھا،
4 سال 2 مہینے وزیر رہا. اس کے بعد مجھے وزیر اعظم نہ میں نے کبھی خواہش کا اظہار کیا ہے، نہ میں نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے. میں نے جماعت کے لیے کام کیا ہے. جماعت کا فیصلہ تھا، 10 مہینے میں نے کام کیا اور میں گھر آ گیا. ہر وقت جماعت کے ساتھ چلا ہوں. میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. ایک اصول ہے اور وہ سیاست کا اصول ہے، اور وہ اب وہی بات ہے جس کی آج میں نے بات کی ہے. آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی. مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو کی جماعت تھی. جب اقتدار کو عزت دو پہ آئی تو میں نہیں چل سکتا تھا. اتنی بات تھی، کوئی اور ناراضگی نہیں ہے. ویسے کہتے ہیں کہ پاکستان میں ظاہر سیاسی جماعتیں جب کام کرتی ہیں تو یہ پریشرز تو آتے ہیں. آپ کی بھی پارٹی ہے عوام پاکستان پارٹی، آپ ان پریشرز کو کیسے سسٹین کریں کون گے سے پریشر؟ جب آپ لوگ اگر ظاہر الیکشنز میں آئیں گے اور پھر ہوگا کہ اس کو وزیر بنانا ہے، اس کو نہیں بنانا، آپ کو پتہ ہے سارے فارمولاز پیش کیے جاتے وہ ہیں. پریشر نہیں ہوتے. میں نے وہ پریشر کبھی نہیں دیکھے. پریشر ہوتے ہیں جب آپ خود کمزور ہوتے ہیں. سیاست دانوں کی اکیڈمی، جی یہ جو آپ نے بات کی نا کہ پریشر تب ہوتے ہیں جب آپ کمزور ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ نوجوانوں کی آپ نے بات کی، اور مجھے بھی یاد ہے کہ آپ بہت زیادہ انٹریکشنز نوجوانوں سے کرتے ہیں، ایون یونیورسٹیز میں لیکچرز اور باقی ساری جگہوں پر. سر وہ نا امید ہے، لاکھوں کی تعداد میں پاکستان سے باہر چلے گئے، نیٹ نہیں آ رہا ان کی، وہ اپنی کمپنیز کہیں اور رجسٹر کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اپنے نوجوانوں کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ہمیں کس طرح سے سسٹین کرنا ہے، برین ڈرین کو روکنا ہے، باقی مسائل کو حل کرنا ہے؟ پھر بات وہیں پہ آئے گی نا، الیکشن چوری مت کریں. آج نوجوان کی جو تکلیف ہے اس کی بنیاد الیکشن کی چوری ہے. اس کی بنیاد غیر نمائندہ حکومتیں ہیں. اس کی بنیاد قانون سے انحراف ہے. اس کی بنیاد قانون کی حکمرانی کی کمی ہے. یہ وہ باتیں، یہ بنیادی باتیں ہم نے حل نہیں کی. جب یہ چیزیں آپ حل نہیں کر پائیں گے تو معاملہ آگے چلتا نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی مڈ ٹرم اناؤنس ہو سکتے ہیں؟ ویسے تو کابینہ میں توسیع ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ فارمولا کتنی دیر چلے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا مڈ ٹرم الیکشن آفر ہو سکتے ہیں جو صورتحال ہے اس وقت جو پاکستان الیکشن میں؟ چوری کر کے ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن نہیں کراتے. پھر ہوگا کیا؟ ہوگا انتشار ہوگا. جو آج انتشار ہے، یہ انتشار جاری رہے گا. کیا ہم بنگلہ دیش کی طرز پر کچھ احتجاجی تحریک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے. دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب بات سڑک پہ چلی جائے پھر آپ کے ہاتھ سے بات نکل جائے گی. آج اس سے بچیں. یہ سیاسی قیادت کا کام ہوتا ہے کہ اس خرابی سے بچیں. ایک کیا سرائی کی گئی کہ کانفرنس شاید اس لیے نہیں ہونے دی، وہاں پر مہنگ رنگ آ رہی تھی اور منظور بشتین آ رہا تھا، کچھ اس طرح کی باتیں تھیں. وہ بھی پاکستان کے لوگ ہیں. کیا ہم کسی بھی مکالمے کو، لوگوں کو روکنے کے لیے اس قسم کی چیزیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں انکلوزیوٹی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کبھی بلوچستان، کبھی خیبر پختونخوا اور اب تو پنجاب سے بھی نعرے لگتے ہیں. میں نے کہا نا، ہم ہر ایک کی آواز سے گھبراتے ہیں. جب آپ حکومت نہ چلا سکتے ہیں، عوام کا مینڈیٹ نہ ہو تو ہر سے گھبرائیں گے. ہم نے یہاں کوئی وارنگ بلوچ کو دعوت نہیں تھی، یہاں پر کوئی منظور پشتین کو دعوت نہیں تھی. منظور پشتین تو ایک ڈائلاگ کا حصہ ہے حکومت کے ساتھ. وارنگ بلوچ جو ہے ان کا وہاں پر ان کا ایشو بڑا واضح ہے. لیکن یہ ایک قومی سوچ کی قومی جماعتیں تھیں جن پر جہاں دو بنیادی معاملات تھے، ایک آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. جو وارنگ بلوچ صاحبہ جس بات کرتی ہے وہ بھی اس کے اندر ان دو باتوں میں شامل ہے. جو منظور پشتین صاحب کرتے ہیں وہ بھی ان باتوں کا حصہ ہے. یہ مسائل حل ہوں گے تو ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک آخری سوال میرا آپ سے، قوم بننے کا سفر، عوام پاکستان پارٹی، نیشن بلڈنگ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہمیں سلیبس چینج کرنا ہے، ہمیں خود کو چینج کرنا ہے، ہمیں اساتذہ چینج کرنے ہیں، سیاستدان بدلنے ہیں، یا مقتدرہ بدلنی؟ ہم کریں گے کیا اور کیسے ہم نے سولوشن کی طرف بڑھنا ہے؟ جی آپ نے کرنے کی بات، آپ نے کیا نہیں کرنا اس پہ فیصلہ کرنا. آپ نے الیکشن چوری نہیں کرنا، آپ نے آئین نہیں توڑنا، آپ نے اپنا حلف نہیں توڑنا، آپ نے قانون کی حکمرانی کرنی ہے، آپ نے لوگوں کو ان کا حق دینا ہے، آپ نے آئین کے اندر جو حقوق ہے وہ اس ملک کے عوام کو دینے ہیں. یہ آپ نے کرنا ہے. تو آپ نے یہاں معجزہ نہیں پیدا کرنا. یہ بنیادی بات ہے. کوئی ایک ایسی چیز کہیں گے کہ آپ کی پارٹی کی کیا خاصیت ہے کہ لوگ آپ کی پارٹی کو جوائن کریں؟ اور ظاہر ہے پھر جب الیکشنز میں جائیں گے تو پھر تو اور طرح سے موومنٹ چلے گی. ہماری خاصیت یہ ہے کہ ہم آج آئین کے لیے کھڑے ہیں، رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں، عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. اور اللہ کے کرم سے آج جتنی جماعتیں پاکستان میں ہیں، ہماری جماعت کے اندر صلاحیت، آج ملک چلانے کے تجربہ اور صلاحیت زیادہ ہے. عمران خان کو لوگ بہت پاپولر لیڈر کہہ بھی رہے ہیں، اور جو ساری صورتحال الیکشنز میں ہمارے سامنے بھی آئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ الیکشنز میں جائیں گے تو عمران خان کی بٹ ٹوٹ جائے گی اور آپ کی پارٹی کو وزیرائی ملے گی؟ دیکھیں پاپولیرٹی آتی جاتی ہے، ہر ایک نے اپنی کوشش کرنی ہوتی ہے، اپنا حصہ ہوتا ہے. پاپولیرٹی جہاں بہت سے لوگوں کی آئی ہے چلی گئی ہے. عمران خان صاحب کے لیے آج ایک موقع ہے کہ وہ کس طرح اپنی اس پاپولیرٹی کو ملک کے لیے استعمال کرتے ہیں. جی وہ بے حد ممنون ہے آپ کے شاہد فرقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، ہمارے ساتھ تھے.